कल को अस्सलाम वालेकुम तक की हारी आ गई हूँ। याद है पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था कि मैंने एक ब्लॉग रिकॉर्ड किया है पर अभी पोस्ट नहीं कर रही हूँ, 3-4 दिनों बाद पोस्ट करूँगी। वो 3-4 दिन आज का दिन है। पहले ब्लॉग देख लो, पहले सारा ब्लॉग देख लो कि क्या ब्लॉग था जो मैंने बनाया था पर पोस्ट नहीं किया था, और बाद में आपको वजह बताऊंगी कि क्या वजह थी। जब ब्लॉग सारा देख लो तो फिर मैं वजह आप लोगों को बताऊंगी कि क्या वजह थी जो मैंने ब्लॉग पोस्ट नहीं किया था। चले ये सारा ब्लॉग पूरा देखें जो मैंने गाड़ी में बनाया है, आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन दी है, और अब उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। बाकी पाकिस्तान नहीं आना चाह रही थी क्योंकि मेरा किचन तब्दील करने वाला था और मैं अपना बेडरूम तब्दील करने वाली थी, वार्डरोब लगाने वाली थी नए। तो मैं बिल्कुल अभी मेरा इरादा नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं नवंबर में पाकिस्तान आऊँगी, और क्योंकि पापा पाकिस्तान में है तो वो सारा चैरिटी का काम संभालेगा और मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। लेकिन क्योंकि सुमैया ने मेरे साथ प्रोग्राम बनाया कि नहीं चलो हम पाकिस्तान चलते, सुमैया ने नहीं साथ ने, तो हम पाकिस्तान आ गए। फिर पाकिस्तान में मेरा ये इरादा था कि मैं सुमैया के साथ 4 मार्च को 4 मार्च को वापस यूके जाऊंगी। लेकिन मैं खुश होगी कि चलो मैं 4 मार्च को वापस जाऊंगी, और मेरा टिकट भी बुक था। लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो 4 मार्च तक मैं सुमैया के साथ ईद गुजार लूँगी, अपने सेंटर के बच्चों के साथ रमज़ान गुजार लूँगी, अपने चैरिटी की सारी एक्टिविटी ख़त्म कर दूँगी, और फिर अप्रैल में वैसे भी गर्मी शुरू हो जाती है तो मैं मार्च में चली जाऊँगी। और अगर मैंने सुमैया को ये कहा कि अगर मेरे काम हुए तो मैं 2 वीक टिकट को आगे कर लूँगी, और मैं 15 मार्च तक वापस ही आना है क्योंकि मेरा किचन तब्दील होने वाला था, और मैंने अपना जो गेस्ट हाउस है उसको भी रिनोवेट करना था, तो काम काफ़ी थे। बल्कि पापा ने भी मेरे साथ वापस जाना था 1-2-3 वीक के लिए, और पापा ने फिर वापस आना था। जब मैं उम्रे से वापस आ गई तो पापा को उसके रिश्तेदारों ने हर तरफ से घेरा हुआ था। हमारे ज़मींदारों के ऊपर FIR की हुई थी, और आपको अगर याद होगा तो एक चड़ू सा टूटा पचा घर है हमारा गांव में, जिसको हमने चैरिटी के लिए वक़्फ़ किया था, लेकिन बार बार उसको ये हमारे रिश्तेदार तोड़ फोड़ करते थे, उससे चीज़ें लेके जाते थे, उसका लाखों रुपए बिल आता था क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रिक और गैस की कनेक्शन लेके गए थे और वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं बहुत तंग आई हुई थी। मैंने खान पापा को कहा कि इस घर को गोली मारो, अगर आपने ये चैरिटी को देना ही है तो आप इसको बेच दो। मेरे नाम रजिस्टर्ड किया था, बल्कि मेरे पापा ने मुझे ऐसे हक महर में दे दिया था, क्योंकि पापा मेरी निकाह के वक़्त मेरे बाप ने पापा से और मेरे ससुर से ये लिखवाया हुआ था कि मेरी बेटी का जो हक महर है वो खान की सारी जायदाद है। तो आखिर में इंसान तंग आ जाता है ना, वो घर ना वो चैरिटी के लिए छोड़ते थे ना किसी के इस्तेमाल में था, बस उसको हम ठीक करते थे और ये वापस आके। तो पापा एक दिन जब हम यूके में थे, पापा यूके में था, तो खान गया था अपनी माँ को मिलने में। आने आप लोगों को बताती रहती थी कि खान पापा हमेशा अपनी माँ को यूके में मिलने जाता रहता था, बीमार हुई थी जाता रहता था। मैं अंदर नहीं जाती थी क्योंकि मैंने खान पापा को कहा तुम्हारी माँ है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे दूर रखो इन लोगों से। तो एक दिन पापा खान निकल आया माँ की तरफ से, उसकी माँ बीमार थी, गया था साथ। तो पापा बड़ा खुश था। पापा कह रहा था कि मेरी माँ कहती है कि तुमने ये जो घर अगर बेचना है तो बेच दो, मैं ना पाकिस्तान आने वाली हूँ, मैं बीमार हूँ और मैंने कुछ नहीं करना, अगर तुमने घर बेचना है तो बेच दो। क्योंकि पापा खान माँ की वजह से इस घर को नहीं बेच रहा था, कह रहा था बस तुम चैरिटी इसमें करो, और नहीं करती हो तो बस बंद पड़ा रहेगा, तुम्हारे नाम है। जब भी ऐसा मौका आया कि तुम्हें लगे कि अब हालात ठीक है तो तुम इसमें चैरिटी शुरू कर देना। मैंने वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर बनाना था दरगाही की औरतों के लिए। सो माँ ने जब खान पापा को ये कहा, खान पापा बड़ा खुश था कि चलो मेरी माँ ने भी इजाज़त दे दी। वो आ गया, उसने मुझे कहा कि तुमने खोलना है, मेरी माँ कहती है कि जो तुमने करना है इस घर में करो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरा इस जगह से दिल उचाट हो गया है,
تو جہاں ہمارا فارم ہاؤس ہے وہاں اس کو بیچ کے تو اس کے جتنے بھی پیسے ملتے ہیں وہ فارم ہاؤس میں آدھا کر کے، کیونکہ بہت بڑا ہے تو اس میں میں امپاورمنٹ سینٹر کھول لوں گی، تو درگئی کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جیسے کہ پشاور کے لوگوں کو ہے۔ خان نے آ کے وہ بالکل اونے پونے داموں ایسے بیچ دیا، کیونکہ جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو رہتے نہیں ہیں، انگلینڈ کے ہیں، تو وہ بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی بہت سستا لے لیتے ہیں۔ تو حالانکہ گھر کافی مہنگا ہم بیچ سکتے تھے، لیکن کیونکہ یہ لوگوں نے یہ رومر پھیلایا ہوا ہے کہ ان کے جھگڑے چل رہے ہیں اور یہ ہے، تو نیکسٹ ڈور ہی ایک آدمی رہتا تھا، بہت ہی اچھا وہ نیبر تھا اس گھر کے، ہمیں جانتا تھا بہت مدتوں سے، تو وہ انٹرسٹڈ تھا، بار بار ہمیں کہتا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم نے تمہاری ساس کو بھی کہا ہوا ہے تو یہ گھر ہمیں بیچ دو۔ تو میں نے اس کو صاف الفاظوں میں کہا کہ تم یہ گھر خرید رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں پرابلم، میری نندے تمہیں پرابلم دے۔ اس نے کہا کہ دیکھا جائے گا، اور لے لیا وہ گھر، بالکل آدھی قیمت پہ ہم نے وہ گھر اس کو خرید دے دیا، اور وہ پیسے اٹھا کے خان نے چیریٹی کے اکاؤنٹ میں رکھ دیے کہ یہ پیسے چیریٹی کے لیے ہی یوز ہوں گے، یہ میرے ماں باپ کا صدقہ ہے۔ اس نے جب یہ پیسے مجھے دیے تو صاف الفاظوں میں کہا کہ اس کا جو صدقہ جاریہ ہو یہ میرے ماں باپ کے لیے۔ کے بعد جب یہ گھر اس کی خان کی بہنوں کو پتہ چلا تو کبھی ایک کا کال آئے کہ تم نے گھر میں لوگوں کو ڈال دیا۔ خان نے، مجھے نہیں پتا خان نے کیا جواب دیا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے تو گھر بیچ دیا، اب ہمارے پاس جھگڑے کے لیے اور کیا بچا ہے کہ ہم جھگڑا کریں گے۔ تو فٹافٹ اپنی ماں کو سمجھایا بجھایا، اور وہ نیرلی 90 ایئر اولڈ عورت جو کہ یقین کرے کہ اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا، کیونکہ خان مجھے بتا رہا تھا کہ میری بہت خفا ہو رہا تھا کہ میری ماں کمزور ہو گئی ہے، میری ماں جب بھی خان ملنے جاتا تھا تو کہتا تھا اس کا دماغ بھی کام اب صحیح نہیں کر رہا، اور وہ کمزور ہو گئی ہے، وہ ایک بات بار بار کہتی ہے، اور یہ سب کچھ کہا اس نے۔ تو میں اپنی ساس کو کوئی بھی الزام نہیں دوں گی، نہ اس کو کوئی بد دعا دوں گی، نہ اس کو برا کہوں گی، کیونکہ وہ ایج کے اس حصے پہ ہے کہ جس میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن اب میں 57 کی ہونے والی ہوں، لیکن یقین کرے ابھی مجھے باتیں بھولتی ہیں، ایک بات کو 10 دفعہ کرتی ہوں، تو وہ تو 90 کے قریب ہے، تو اس کو کیا الزام دینا۔ پر اس کی جو بیٹیاں ہیں، اور جو اسپیشلی جو داماد ہیں، بیٹیاں بھی شاید اتنی خراب نہ ہوں، جو داماد ہیں وہ زہر سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں کیسے اس کو برین واش کیا، اور کیا کہتے ہیں مینیپولیٹ کیا کہ بس تم آ جاؤ واپس، اور یہ، اور میں عمرے میں تھی تو خان نے مجھے بتایا کہ میری ماں آ گئی ہے، میں نے کہا جاؤ ملنے چلی جاؤ، کہتے نہیں، وہ تو آتے ہی دوسرے دن اس نے اس آدمی پہ FIR کاٹ دیا، اور وہ جیل چلے گئے، جنہوں نے گھر خریدا تھا وہ جیل چلے گئے۔ خیر خان پاپا نے ان آدمیوں کے لیے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کی، کیونکہ خان کہتا تھا کہ وہ بیچاروں کا کیا قصور ہے، انہوں نے تو مجھ سے گھر خریدا تھا، تو ان کی بیل کرائی، اور 2-3 دن انہوں نے جیل میں گزارے بیچارے، اس نے اور اس کے بھائی نے، اور پھر خان نے ان کا BBA بھی کرایا، پھر خان نے رپورٹ بھی دی کہ یہ گھر کی مالک میری بیوی ہے، اور ایسے ہے۔ اب وہاں پہ جو ان کا وکیل ہے وہ ان سے بھی زیادہ کرمنل ہے، ان سے بھی زیادہ مجرم ہے، وہ وکالت نہیں کرتا، وہ کرائم پہ کرائم کر رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایسا آدمی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پرسنل ہو جاتا ہے، مجھے یوں کرتا رہتا ہے۔ اس نے باقی کے وہاں جو وکیل کھڑے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی جب وہ یہ جو گھر جنہوں نے خریدا تھا ان کا جب وکیل تکرار کرتا تھا تو یہ آدمی ان کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، صبیہ خان کی بات کرتا تھا۔ تو کہتے جج نے کہا کہ تم کیس ان پہ تم لوگوں نے کیا، FIR تم نے ان لوگوں پہ کیا، اور نام تم صبیہ خان کا لے رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ کہتے کوئی 100 دفعہ انہوں نے نام لیا جج کے سامنے، تو کہتے انہوں نے کہا کہ یہی صبیہ خان اصلی مجرم ہے جس نے یہ گھر بیچا ہے۔
جج نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو صبیہ خان ہی اصلی مجرم لگتی ہے تو تم لوگوں نے اس کا نام کیوں لکھا ہے؟ پھر انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کے جا کے تو پہلے بھی جو ایف آئی آر کیا تھا وہاں کے لوکل جو پولیس ہے اس کو لیوی کہتے ہیں، وہاں ایک دو بندے ہیں، سارے بندے نہیں، ایک دو بندے ہیں جو کہ رشوت خور اور ان کے انگلیوں پہ ناچتے ہیں، وہ انہوں نے یہ ایف آئی آر کیا تھا، حالانکہ ایف آئی آر بنتا ہی نہیں ہے کہ گھر میرے نام رجسٹرڈ ہے، اور آلریڈی ان سب چیزوں پہ انہوں نے کورٹوں میں کیس داخل کیے اور 4 کورٹوں میں ہم جیت گئے ہیں، اب آخری کورٹ رہ گیا، یہاں بھی یہ گئے ہیں اور انشاءاللہ یہاں بھی ہم جیت جائیں گے۔ تو انہوں نے جا کے جج کی اس کا بات کا فائدہ اٹھایا اور جا کے میرا نام اور پاپا کا نام بھی اسی ایف آئی آر میں پینسل سے شامل کر لیا اور میرے پہ اور پاپا پہ بھی ایف آئی آر کر دیا۔ جب میں آئی تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے ہمارا نام بھی شامل کیے ہوئے۔ روزے کے جب 25واں روزہ تھا، نہ ہمیں پولیس نے بتایا، نہ ہمارے پیچھے کوئی آیا، بس انہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے کیا رشوت دے کے میرا اور پاپا کا نام ایڈ کر لیا تھا۔ پاپا کا ایک کزن ہے، اس نے بتایا کہ تم لوگ انکوائری کرو کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اسی ایف آئی آر میں تم دونوں کا نام ایڈ کیا ہے۔ پاپا ہنسنے لگا، کہتا ہے نہیں میری ماں ایسا نہیں کر سکتی ہے، کہتی بس اس سے ایک دفعہ غلطی ہوئی تھی جو مجھ پہ ایف آئی آر کیا تھا، اب یہ دوبارہ نہیں کر سکتی کہ میرے پہ بھی اور ساتھ ساتھ میری بیوی پہ بھی ایف آئی آر کر۔ ہم نے اپنے ذمہ دار کو کہا کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ یہ واقعی سچ ہے بات۔ وہ جب کورٹ گیا ہے اس نے پھر انویسٹیگیشن کی ساری کہ کہتے ہیں ہاں واقعی تم لوگوں پہ ایف آئی آر کیا گیا ہے، اور اتنا وہ ایف آئی آر کر کے انہوں نے وہ بات سیکرٹ بھی رکھی تاکہ وہ ایف آئی آر پہ ہم اور بھی عدالت کے مجرم بن جائیں کہ ہم پہ ایف آئی آر کیا گیا ہے اور ہم ایف آئی آر میں آئے ہی نہیں ہیں، ہم نے یعنی پیشی نہیں کی ہے، یا ایف آئی آر کی کوئی پروٹوکول ہوتے وہ ہم نے نہیں کی ہے۔ انہوں نے وہ بات بھی سیکرٹ رکھی کہ ہماری بے شرمی ہو جائے، اور ایف آئی آر کر کے جس بندے نے ایف آئی آر کیا ہوتا ہے وہ جا کے ایک بیان پولیس میں ریکارڈ کرتا ہے، وہ بھی اس نے نہیں کیا، ایف آئی آر کیا اور ایف آئی آر کے تیسرے دن بھاگ گئے یو کے۔ اب ہم نے جب اپنے ذمہ دار کو کہا، اس نے کہا کہ واقعی تم دونوں کا تو نام لکھا ہوا ہے، اس نے ہمیں بھیج دیا۔ ہم نے اسی وقت سلیسیٹر کو کال کیا، ہمارے ادھر ایک دو ہائی پروفائل فرینڈ ہیں، ان کو ہم نے فون کیا، انہوں نے اتنا وہ خفا ہوئے، کہتے ایک ماں ایسے بھی کر سکتی ہے؟ خان نے کہا میری ماں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، میں کہا کیوں؟ تمہاری ماں ناک سے روٹی کھاتی ہے، منہ سے نہیں کھاتی ہے، جو اس کا قصور نہیں ہے، اس کا بھی قصور ہے۔ تو میں نے کہا چلو ابھی تک تمہیں رسوا کر رہی تھی، تمہیں ذلیل کر رہی تھی، اب تو تمہاری بیوی کے اوپر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب جا کے تو ہم نے اپنے وکیل کو کہا، میرا وکیل عمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ بالکل فکر کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ تم لوگوں کی بے شرمی یہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو آرام سے تم لوگ جاؤ اور پشاور کے کورٹ سے وہ ٹرانزٹ بیل لے لو، کیونکہ انہوں نے یہ کیا ہے تو کہیں تم لوگوں کے ساتھ یہ کچھ برا نہ کر دے۔ ہم نے اسی وقت جا کے 5 منٹ میں ٹرانزٹ بیل لے لی اور درگئی میں آ گئے کہ وہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس ایف آئی آر کا کہ وہ کرنے لگے۔ اب ان کا جو کرمنل وکیل ہے وہ ہم گئے، کہتے ہیں کہ میرے پاس تو وکالت نامہ ہی نہیں۔ جب تمہارے پاس وکالت نامہ نہیں ہے، تمہاری بیوی نے ایف آئی آر کر کے جو بھاگ گئی ہے یو کے، تو وہ وکالت نامہ کیوں نہیں چھوڑ کے گئی تمہارے پاس؟ وہ بس اب آ جائے گا، اب آ جائے گا، پھر وہ اس ڈیٹ سے 1 ویک آگے کر دیا اس نے، اور یہ ہر کیس میں یہی کرتا ہے۔ اس کو وکالت کرنا نہیں آتا، اس کو وکالت کرنا نہیں آتا، اس کو صرف یہ کرمنل ایکٹیویٹیز کرنے آتے ہیں کہ یہ کرمنل ایکٹیویٹیز کریں۔ پھر ہم دوبارہ گئے 1 ویک کے بعد، ہمارا وکیل بھی پشاور سے آیا، پھر یہ کہے کہ نہیں
میری تو جو کلائنٹ ہے وہ واپس آ رہی ہے, جو میری بڈی ہے وہ واپس آ رہی ہے یو کے سے, تو مجھے اور ٹائم دیا جائے. پھر جج نے کہا کہ اس دفعہ تمہاری بڈی نہیں آئی تو میں فیصلہ کر دوں گا اس FIR کا. اس پہ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ میں ہم نے اس FIR کے بدلے ہم نے کیس کر دیا کہ یہ ہمیشہ جاتے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. 6 مہینوں میں یہ ان کا چوتھا FIR ہے, جو کبھی ہمارے زمینداروں پہ کرتے ہیں, کبھی ہم پہ کرتے ہیں, کبھی جہاں ہمارے دکاندار ہوتے ہیں ان پہ کرتے ہیں. بس کرتے ہیں, FIR کرتے ہیں. اور صرف یہ لیوی کی 3-4 لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کی ملاوٹ سے کرتے ہیں. حالانکہ FIR کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جب انہوں نے ہمارے گھر پہ قبضہ کیا تھا اور ہم FIR کے لیے انہی لیوی والوں کے پاس جا رہے تھے, تو کوئی ہمارا FIR لے نہیں رہا تھا, کیونکہ ہم رشوت نہیں دیتے. کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں FIR نہیں کر سکتے. اور یہ جب جاتے ہیں تو منٹوں میں FIR ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ رشوت دیتے ہیں. یہ میں جو آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ کیا ہوا دل پہ ستم, یہ ستم ہوا. تو ہماری 25ویں رمضان سے پھر ہماری 27ویں رمضان, پھر ہماری عید کے بعد کے دن اسی FIR میں سارے گزر گئے. تو اب انہوں نے 21 کی ڈیٹ لے لی ہے, 21 اپریل کی ڈیٹ لے لی ہے. ہر روز ان کا وکیل بہانے, کبھی کہتا ہے میری ماں مر گئی ہے, کبھی کہتا ہے میرا باپ مر گیا ہے, کبھی کہتا ہے میں ہوں نہیں, کبھی کہتا ہے میری ڈاکومنٹیشن تیار نہیں ہے, کبھی کہتا ہے میرا کلائنٹ تیار نہیں ہے. وکالت ایسی نہیں ہوتی ہے. وکالت ہوتی ہے اپنی زبان سے, اپنے طریقے سے. ایک میرے نام پہ کیس بھی نہیں تھا اور ایک کیس میں مجھے 4 گھنٹے اس آدمی نے کھڑا کر دیا. لیکن انشاءاللہ اس کی حالت اس دنیا میں بھی بہت خراب ہوگی اور اس دنیا میں بھی بہت خراب ہوگی, کیونکہ ہمارا وکیل آتے ہیں خاموشی سے کھڑا ہو کے مہذب طریقے سے بات کر کے چلا جاتا ہے. ان کا وکیل آتا ہے کبھی مجھے انگلی دکھائے گا, کبھی خان کے ساتھ باتیں کرے گا, کبھی ہمارے وکیل کے ساتھ باتیں کرے گا. اچھا, اور دوسری کرمنل بات اس کی دیکھیں, میرا وکیل کہتا ہے کہ میں کورٹ میں تھا ادھر اور یہ ایک دم میرے سامنے آ گیا. میرا وکیل کہتا ہے, مجھے آگے سے کہتا ہے ویڈیو سٹاپ کر لیا تھا, چلے گئے تھے منگنی پہ. آپ یقین کریں کہ 100-150 لوگ ہوگا, کالا خیل افریدی تھے سارے, اور وہ سب عورتیں بچے بچیاں اتنا مجھے پیار کر رہے تھے, اور سب مجھے بس دلہنوں کو چھوڑ کے میرے پاس بیٹھے تھے جیسے میں دلہن ہوں. تو بہت مزہ آیا. وہ 1 بجے کے گئے ہوئے, ابھی ہم 6 بج گئے ہیں اور اب زبردستی نکل آئی ہوں. بہت اچھا چائے کا کھانے کا سارے انتظام کیا. تو وہاں سے بس واپس آئی تو ابھی بیٹھی, تو ذیشان کو کہا تم نے راستہ غلط کر دیا, نہیں تو میرا بلاگ پورا ہو جاتا اور میں پوری بات پوسٹ کر دی تھی. پتہ نہیں میں نے اب کہاں تک بات سنائی تھی, پر اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نے یاد ہے تو ذیشان کون سا سروال, تو یہاں تک آپ کو بات بتائی کہ وہ پھر انہوں نے 21 کا ڈیٹ پھر کر دیا. تو 21 تک اب یہ جائیں گے تو یہ FIR کا یہ سارا کچھ ختم کریں گے انشاءاللہ. تو وہ تو میرے لیے کر دیا تھا کہ پاپا اور میرے لیے کہ ہم ٹریول کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں اگر مجرم نہیں ہوں تو میرے نام پہ کیوں FIR ہو. تو اور یہ بات میرے دماغ کو کھا رہی ہے کہ میرا نہ تم لوگوں کی جائیداد سے کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے. تم لوگوں کے بیٹے نے 1 کروڑوں کی جائیداد میں اگر ایک گھر, وہ بھی ایک 50-60 لاکھ کا گھر چیریٹی کے لیے ڈونیٹ کر دیا اپنے ماں باپ کی صدقے جاریہ کے لیے, اس کے پیچھے بھی تم لوگ پڑے ہوئے ہو. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ, اور لعنت. ولاگ دیکھ لیا آپ لوگوں نے, پنکھا نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ پھر پنکھے کی آواز آئے گی, پھر آپ لوگوں کو آواز صحیح نہیں آئے گی. اچھا, ولاگ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس نے اور اس کی بیٹیوں نے کیا کیا.
BBA تک تو آپ کو سنا دیا ہے نا ذیشان, BBA تک, ہاں BBA تک آپ کو سنا دیا کہ انہوں نے پھر وکیل نے یہ سارا کچھ کیا. پھر خیر آج کی ڈیٹ تھی 21 اپریل, آج کی ڈیٹ تھی کہ آج بھی BBA نے کینسل ہونا تھا, یا BBA نے کینسل ہونا تھا, یا BBA کا مطلب ہوتا ہے بیل بیفور اریسٹ, تو یا کینسل ہونا تھا یا پھر اس نے آ کے وہی ڈرامہ بازی کرنی تھی جو ڈرامہ بازی اس کی عادت ہے. اس نے وہی ڈرامہ بازی کرنی تھی کہ ہمیں اریسٹ کیا جائے, مجھے اور خان کو. چلو آدمیوں کو تو جیل اور یہ اریسٹ کچھ نہیں ہوتا, لیکن اپنے گھر کی بہو کو بھی چھوڑے, ایک عورت کو. تو ہم صبح گئے عدالت. بس میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور کوئی نہیں ہے, اس کا تو پورا پتہ نہیں 1500 لوگ ہیں اس کے خاندان میں, اس کی بیٹیاں, اس کی 7 بیٹیاں, پھر 7 بیٹیوں کے مرد اپنی بیویوں کی جائیداد کے لیے لڑ رہے ہیں نا. اور پھر اس کی 7 بیٹیاں, پھر 7 ان کے مرد, پھر ایک بیٹی کے 5 6 7 بچے, وہ بھی جوان سب. اور ایک ان کی نواسی تھوڑی AC بن گئی ہے, تو اس کا پورا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہر جگہ اس کی سفارشیں اور اس کے نام کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں. جب ہم گئے تو یہ تو نہیں آئے ہوئے تھے, ہمارے وکیل نے کھڑے ہو کے سارا کچھ بتا دیا تھا کہ یعنی کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, اور یہ سارا قصے سنا دیے تھے کہ 4 کورٹوں میں کیس ہار چکے ہیں, اور یہ بار کبھی زمینداروں پہ FIR اور کبھی دکانداروں پہ FIR. بس وہ سارے قصے جو میں آپ کو سنا چکی ہوں وہ سب ہماری وکیل نے سنا دیا. ہمارے وکیل نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس عورت نے اپنے خاوند کو بھی 6 سال میرے سسر کو کورٹ میں ڈالا تھا. ساتھ میں انہوں نے یہ سارے قصے سنائے. اور ساتھ میں میرے وکیل نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ تو یہاں رہتی ہی نہیں ہے, یہ تو UK میں رہتی ہے. تو اور یہ گھر تو کتنی دفعہ میرے کلائنٹ نے میرا اور خان کا کہا کہ انہوں نے فرنیچر سے چیزوں سے بھر دیا, اور اس کی بیٹیاں آ کے توڑ پھوڑ کر کے سارا فرنیچر, AC, فریج, چیریٹی کا سامان بھی نہیں چھوڑتی, وہ بھی لے جاتی ہیں. یہ باتیں کی تو اتنے میں یہ بڈھی بھی آ گئی, اور اس کی وہ بیٹی جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بدماش ہے, وہ صبیہ کو ٹھیک کر دے گی. ابھی یہ آئی نہیں تھی تو یہاں پہ جو پاکستان میں میری نند ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری بدماش بہن آ رہی ہے, ابھی صبیہ کو کھینچ کے دے گی, اس کو چیر پھاڑ دے گی. میں کہا جب تک مجھے اللہ چیر پھاڑ نہیں کرے گا نا تم میرا کچھ نہیں کر سکتے ہو. ہاں جب اللہ کی طرف سے ہوگا نا تو پھر وہ الگ بات ہے, پر میں اللہ سے خیر مانگوں گی. تو آئی تو اچھا ذیشان بتا رہے کہ اچھا بلا گاڑی سے اتری خود. بالکل میں کہتی ہوں 90 سال کی عورت میں اتنی طاقت ہے, خود کہتی گاڑی سے خود اتر گیا, گیٹ تک پہنچ گیا تو ویل چیئر میں بیٹھ گیا. کہتی جب عدالت تک پہنچ گئی تو ویل چیئر میں بیٹھ جاتی. یہ عجیب کام ہے. اور ساتھ میں وہ دوسری اپنی جو بیٹی ہے انگلینڈ والی جو لوگوں کو رشوت دیتا ہے وہ بھی بتاؤ. ہاں وہ بھی بتاؤ. ذیشان کہتے ہیں وہ بھی بتاؤ جو لوگوں کو رشوت دیتی. کہتی وہاں پہ جتنے بھی یہ لیوی پولیس والی عورتیں مرد کرتے سب کو ہزار روپے دے دی. ذیشان نے ریکارڈنگ بھی کی ہے اس کی. کہتی میں نے ریکارڈنگ بھی کر لی جب یہ لوگوں میں پیسے بانٹ رہی تھی جیسے خیرات کر رہی ہو. حالانکہ عدالت میں کسی کو کیا تک ہے کہ لوگوں کو ایسے دے نا. اینی وے یہ آئی تو آ کے بیٹھتے ہی تو ماں بیٹی بڑے میں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے کانوں کو بالکل بہرا کر دے کہ میں ان کی بکواس نہ سنوں. اچھا خود آئی تھی, پھر ساتھ میں بیٹی آئی تھی, پھر ساتھ میں ایک نواسا, پھر ساتھ میں دوسرا نواسا, پھر ساتھ میں ایک داماد, پھر ساتھ میں دوسرا داماد, پھر ساتھ میں تیسرا, یعنی کہ میرے خیال میں 6-7 لوگ ہی آئے تھے. 2 نوکر, اتنی بڑی داڑیاں. اچھا اتنی بڑی داڑیاں والے اس پہ آئے تھے کہ ہم ایک بے گناہ عورت کو جیل میں ڈال دیں, اس خوشی میں آئے تھے. اور ان کو پورا یقین تھا کیونکہ میری ساس نے بہت بڑا ڈرامہ کیا تھا یہ جج کے سامنے, تو اس کو پورا یقین تھا کہ یہ جج تو میرے پہ بس میرے ڈرامے پہ بہل جگہ. پر جج کاغذات دیکھتا ہے, سارا رپورٹ دیکھتا ہے, جج کسی کو بھی فیور نہیں کرتا. جج
فیصلہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. میرے خیال میں کہ واحد ایک جج ہی ہے پاکستان میں کہ جو رشوت خور نہیں ہے. یہ اپنی ڈیوٹی صحیح کرتے ہیں. اینی وے اس کی بیٹی فل میک اپ میں آئی ہوئی تھی. میں نے ایک نظر ڈالی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے چہرے بھی مجھے نہ دکھا. تو ساری لائن سے بیٹھ گئی اور بڈھی بھی بیٹھ گئی. اور جب ان کے وکیل نے ایک تو بس انہوں نے ایک صورت نساء کا ایک آیات سیکھا ہوا ہے, وہی سارا دکھا دیتے کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنی چاہیے. اور ماں باپ کے بھی تو کچھ حقوق ہے نا, کہ ماں باپ بھی کچھ حق رکھتے ہیں کہ ماں اپنے ایک اکلوتے بیٹے کو نہیں لیتی اور 7 دامادوں کو لیتی ہے. تو اس کے وکیل نے کچھ کہا ہی نہیں, اس کے پاس کہنے کے لیے لائق کچھ تھا ہی نہیں. اوٹ پٹانگ سی فضول سی باتیں کی. ایک فیک سا لیٹر بنایا ہوا تھا کہ وہ یہ بابا نے خان کے بارے میں کیا. میں نے کہا میرے پاس تو 2000 لیٹر ہیں جو بابا نے اپنی بیٹیوں اور بیوی کے پیچھے کے. میں نے ایک لیٹر نکالا کہ یہ دے دو, پر خان نے مجھے کہا کہ نہ دو, چھوڑو, کیونکہ اس میں بابا نے وہ کچھ لکھا ہے اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی کے بارے میں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, وہ کچھ لکھا ہے. میں وہ دینے والی تھی. خیر میں نے واپس رکھ لیا. اس کے وکیل کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں کہ وہ کچھ کہتا. 2-3 باتیں کی, اور جب باتیں کی تو بار بار یہ کہتا رہا کہ ان کو BBA نہ بیل بیفور اریسٹ نہ ملے, ان کو اندر ڈالا جائے, ان میاں بیوی کو اندر ڈالا جائے. یہ کہہ کے تو جب اس نے جرا ختم کی اس کے وکیل نے, تو یہ جو میری ساس کا ایک لمبا دڑنگ کا گدے کی شکل والا ایک وہ ہے نواسا ہے, وہ اس کو لے کے آ گیا ہے. وہ اتنا چال باز, نام کو تو وہ انجینئر ہے لیکن کام اس کے شیطانوں جیسے ہیں. تو اتنی بڑی بڑی داڑھی اس کی بھی, اللہ تعالیٰ غرق کرے ایسے لوگوں کو. تو وہ اپنی نانی کو لے کے آ گیا تو نانی کو کہتے بولو جج کے سامنے بولو جج کے سامنے بولو. اب وہ 90 سال کی بوڑھی ہے, وہ تو وہی کرتی جو یہ کہتے ہیں اسے. وہ کہنے لگی ہے میرے بچے, جج کو کہتی ہے میرے بچے میں نے انصاف لینا ہے تم سے, میرے بچے میں نے انصاف لیا. اور وہ اول فول کرنے لگی. میں بیٹھی تھی. خان تو کبھی بولتا نہیں ہے, اور میں کہتی ہوں نہ ہی بولے تو اچھا ہے, کیونکہ ماں ہے, جو بھی ہے وہ ماں ہے. میں نے کہا میری تو ماں نہیں ہے, خان کی ماں ہے, خان نہیں بولے گا. جب اس نے یہ گالیاں اور اس کو کہا, جج کو کہا کہ مجھے انصاف چاہیے, ان دونوں کو اندر کرو, تو میں جا کے کھڑی ہو گئی. میں نے ایسے انگلی کر کے کہا, میں نے کہا سر مجھے صرف 1 منٹ دیں, میں 1 منٹ بات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کو اپنی بیٹی نے, یہ جو بدماش بیٹی ہے نا UK والی, اس نے ایسے پکڑا ہوا تھا اس کو, اور وہ بھی بڑبڑ کر رہی تھی. تو مجھے جج نے کہا بولو. میں نے کہا سر میں 14 سال کی عمر میں اس آدمی کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے, اور میں نے کہا 14 سال کی عمر سے یہ عورت اور اس کی بیٹیاں مجھے پہ, میں ایسے ہی کر رہی تھی. یہ عورت کہہ رہی تھی, میں کہا یہ عورت اور اس کی بیٹیاں مجھ پہ ظلم کر رہی ہیں, مجھے مینٹلی ابیوز کر رہی ہے, مجھے فزیکلی ابیوز کر رہی ہے. اور میں نے کہا لاسٹ 20 سال سے میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی, میں ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتی ہوں, نہ مجھے ان کی جائیداد سے کچھ چاہیے. میں نے کہا میں سیلف میڈ وومن ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ ان کا اور میرے خاوند کا آپس میں جھگڑا ہے, میرا نام کیوں یہ بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. اور میں نے کہا دوسری بات یہ, میں نے کہا ابھی تمہیں ان کے وکیل نے کہا نا کہ ان کو جیل میں بھیج دو, کیونکہ آئندہ یہ ریکارڈ نہ ہو جائے کہ ایک بیٹے نے ماں کے ساتھ ایسا کیا, تو یہ پشتونوں میں ایک ریکارڈ بن جائے گا, تو ان کو جیل میں بھیجو کہ آئندہ کوئی بیٹا ایسا نہ کرے. میں نے کہا اس نے ابھی یہ کہا تھا نا, ان کے وکیل نے یہ کہا تھا, تو میں نے کہا پشتونوں میں تو ایک ریکارڈ اس عورت نے بھی بنایا ہے. میں نے کہا پشتونوں کی عورتیں مر جاتی ہیں نا, وہ اپنے خاوند کو کورٹوں کچہریوں میں نہیں لے کے جاتی. میں کہا یہ اپنے خاوند کو 6 سال کورٹوں میں رلایا تھا. اور میں نے کہا ایک دوسری مثال بھی اس نے قائم کی ہے. میں نے کہا 20 سال اس نے اپنی اپاہج میری ساس کا, میں نے کہا اس نے اپنی اپاہج ساس کو, جو میری خالہ لگتی تھی, اس کو گھر سے نکال کے پھینکا تھا, اور وہ میرے ابو کے گھر میں 20 سال اس نے زندگی گزاری ہے. اور میں نے کہا یہ جو اس کی بیٹی کھڑی ہے نا, یہ سارا کچھ یہ UK کے سارے گھر, سارے شاپس یہ کھا چکی ہے. میں کہا سارا کچھ اس نے کھایا. بس بہت باتیں میں نے کی. میں نے 5 منٹ میں ان کی پوری سٹوری بتائی. پیچھے سے وہ میری نند کہتی ایسے ہوٹنگ کر رہی تھی.
میں نے جج کو کہا، میں نے کہا اس کو خاموش ہو جائے، جب میں ختم کروں پھر یہ بولے. میں کہا خاموش ہو جائے. تو سر نے میرے خیال میں اس کو اشارہ کیا، یہ خاموش ہوگی. تو پھر میں نے 5 منٹ میں نے اس کی اپنی پوری لائف کی سٹوری 5 منٹ میں جج کو کہی. میں کہا ان کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، صرف میری بےزتی کرنا ہے. میں نے کہا کبھی جاتی ہے میری چیریٹی پہ شکایت کرتی ہے، کبھی جاتی ہے میرے بچوں کے لیے گڈھے کھودتی ہے، کبھی جاتی ہے جادو کرتی ہے، کبھی جاتی ہے کیا کر. میں نے کہا میں تنگ آئی ہوں ان سے، اور میں نے کہا اب تو انہوں نے انتہا کر دی کہ اب ان کی یہ خواہش ہے کہ میں اور میرا خاوند جیل چلے جائے. میں نے کہا میں نے تو خان کو کہا تھا کہ میرا تمہارے جائیداد کے ساتھ کچھ لینا دینا، میں تو اس کی بھی ہیلپ نہیں کرتی تھی. صرف 2 سال پہلے انہوں نے فیک FIR کر کے اس کو بے گناہ آدمی کو اندر کیا تھا. تب 2-2.5 سال ہو گئے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی ہوں. تو میں نے کہا آپ سر بتائیں کہ میرا اس میں کیا گناہ ہے کہ یہ مجھے چھوڑتی نہیں ہے. میں نے کہا یہ مجھے UK میں بھی ابیوز کرتی ہے. یا میں نے کہا میری مجبوری ہے، میں تو پاکستان آؤں گی کیونکہ میں چیریٹی کر رہی ہوں. میں تو انٹرنیشنل چیریٹی ہے، میں کبھی کہاں جاتی ہوں کبھی کہاں جاتی ہوں، اور پاکستان میں آتی ہوں چیریٹی کے لیے. تو میں نے کہا یہ گھر بھی میں نے کہا جب خان نے مجھے دیا تھا تو اس لیے دیا تھا کہ یہ میرے ماں باپ کا صدقہ جاریہ ہو. اس میں تم وومن امپاورمنٹ سینٹر کھولنا، یہ میرے ماں باپ کا صدقہ جاریہ ہو. تو میں نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ اس جج کو زندگی دے کہ اس نے سچ فیصلہ کیا. حالانکہ اگر کوئی اور بوڑھی اس طرح ڈرامہ باز روتی دوتی تو پتہ نہیں شاید وہ جج بھی الٹا ہو جاتا. جج کو بار بار کہتی تھی اگر تیرا بیٹا ایسا کرے، اگر تیری بہو ایسا کرے، اگر تیرا بیٹا ایسا. ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی جج کو. اور یہ 6-7 بندے پتہ ہے کس لیے آئے تھے؟ بڑے خوش تھے جب بیٹھے، بڑے خوش، بڑے سیٹسفائڈ تھے. یہ اس لیے آئے تھے کہ ابھی بس دونوں میاں بیوی کو ہٹکڑی لگے گی اور یہ جائیں گے اور ہم پیچھے دھواں نکالیں گے. یہ اس لیے آئے تھے. تو ایسے بے شرم خاندان ہے خان کا. میرا خاندان تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میری امی کے رشتہ دار بھی بہت اچھے ہیں اور میرے ابو کے رشتہ دار بھی بہت اچھے ہیں. لیکن خیر یہ بھی میری امی کے رشتہ داروں میں، لیکن میری امی کا رشتہ دار صرف بابا تھا، اور بابا کی ایک بہن تھی، بس وہی تھی جو میری بھابھیوں کی ماں ہے. لیکن میں بابا اور بابا کی بہن کبھی بھی اس حد تک نہیں گر سکتے تھے. وہ ایک غیور پٹھان لوگ تھے. پر یہ جو ہے یہ میری ساس، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. اچھا ابھی وہ کوئی ان کا وکیل ہمارے کسی دوست کو کہتا ہے کہ اس بڈھی کی بھائی نے کہا تھا کہ تم اگر ان دونوں کو جیل لے گئے آج تو میں 1 لاکھ روپے تمہیں انعام دوں گا. یہ باتیں ہیں. خود وہ ڈاکٹر ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے، اور وہ وکیل کو کہتا ہے کہ ان دونوں کو آج اتنی بھی شرم ان میں نہیں ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کو کوئی جیل بھیجتا ہے. مجھے آپ ذرا جواب دیں کہ اتنی شرم کہ وکیل پرائے آدمی کو کہتا ہے کہ اس میاں بیوی میرے بانجی اور بانجی کی بیوی کو آج تم جیل بھیج دو تو میں تمہیں 1 لاکھ روپے انعام دوں گی. یہ حال ہے. تو یہ گزری ہم پہ، یہ جو میں جب سے عمرے پہ آئی ہوں. اچھا میں عمرے پہ بیٹھی تھی، انہوں نے یہ FIR کیا تھا، جھوٹا FIR. اور FIR میں لکھا تھا کہ میں نے ان کو دھمکی دی. عمرے سے میں نے وہاں سے اللہ جی کو کہا میں دھمکی دے رہی ہوں ان کو، یہ دیکھو. تو بس ایسے لوگوں کے لیے دل سے بہت زیادہ بد دعا نکلتی. میرا ذیشان بھی ان کو کل سے کیا مہینہ ہو گیا ایسی بد دعائیں ان کو دیتا ہے. کہتے ہیں دیکھ لینا مما ان کا سر پاؤں نہیں لگے گا، اور انشاءاللہ نہیں لگے گا. تو یہ میں نے پاکستان میں سارا دن چیریٹی کی ہے، یہ جو میں نے جتنا ٹائم گزارا ہے، اور رات کو اسی بات پہ روئی ہوں کہ یا اللہ یہ کن لوگوں میں پھنس گئی ہوں اور کب میرا چھٹکارا ہوگا ان سے. 20 سال سے میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی، اور میری دعا ہوتی ہے ہر نماز میں یا اللہ ان کی شکل مجھے نہ دکھانا. لیکن پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اس بلاگ میں کافی نیگیٹو کمنٹ بھی آئیں گے، کیونکہ یہ جو میرے رشتہ دار ہیں، اللہ میرا رشتہ دار ان کو نہ بنائے. یہ جو ہمارے دشمن ہیں یہ فیک ID بنا کے اس پہ کمنٹ بھی کریں گے. لیکن میں پھر بھی یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ
فیملی کی باتیں مت بلاگ پہ کرو، لیکن میری فیملی یوٹیوب کی فیملی میری فیملی ہے، اور ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. ایک میں ہوں، ایک خان، ایک ذیشان ہے، اور میری چارٹی کے بچے ہیں، اور ایک یہ ہمارا زمیندار ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے. باقی تو ان کے تو کوئی 200 رشتہ دار ہیں. رشتہ دار کیا ہے، بس بیٹیاں ہیں. باقی پورا گاؤں میرے ساتھ ہے الحمدللہ. پورا گاؤں کہتا ہے کہ مجھے کہتے تم زبردست عورت ہو. تو بس دل اداس تھا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. چلیے یہ بلاگ دیکھیے، کمنٹ کیجئے، لیکن پلیز دل آلریڈی بہت دکھا ہوا ہے، اور دل نہ دکھانا. مجھے پتہ ہے کہ اس بلاگ پہ میرے دشمن آ کے آئی ڈی بدل بدل کے کریں گے، باتیں لکھیں گے، تو ان کو تو ہم بلاک کر دیں گے. لیکن آپ لوگ میرے اپنے ہو، آپ لوگ غلط بات نہ لکھنا پلیز، آپ سے امید ہے. انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ بلاگ. اللہ حافظ.